अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और गोरख धंधा की आज की जो पॉडकास्ट है बड़ी मनी हेस निसफ सदी के ऊपर मोहित आज़ाद कश्मीर के एक साबिक सीनियर वज़ीर कायम वज़ीर आज़म मरहूम हाजी राजा अकरम ख़ान के बड़े फर्जंद उनके जानशीन आफ्ताब अकरम एडवोकेट आज की इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देंगे। और निसफ सदी से मुराद है कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी गुजरी, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर हो, अलका 5 चुड़ोई हो, ज़िला कोटली हो, सिकंदर हयात ख़ान साहब मरहूम का नाम आए, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब हों, ये कैसे सफ़र तय हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। इनके जो बेटे हैं पहले रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, जमात को बदला, रियासती जमात को छोड़ा, और आज जो शख्स अडियाला जेल में है जिनका नाम इमरान ख़ान है, जो जमात तहरीक इंसाफ है, ये उसमें शामिल हुए। इलेक्शन इससे कबल भी लड़े, 1983 में इलेक्शन लड़ने का आगाज़ किया और आइंदा भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसे लोग हैं, ये राजपूत कबीला कौन है, ये हल्का 5 चुड़ोई क्या है, इस सब के ऊपर इनसे बात करेंगे। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ये बहुत शुक्रिया फजला से, बेहतरीन। पहली दफ़ा मुझे इत्फाक हुआ कि आपसे ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने बातचीत की जाए, तो आगाज़ करें। यकीनन मुझे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंशाअल्लाह, क्योंकि हम एक ही जगह के बासी हैं। आफ्ताब साहब, सबसे पहले बताइए कि आपके वालिद बाप दादा का तारफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नअबुदु इय्या का नस्तईन। इब्राहिम साहब मेरे दादा मरहूम आर्मी में सूबेदार थे। वहाँ से जब कश्मीर आज़ाद हुआ, वो ख़त्म हुआ, इंडियन आर्मी का सिस्टम ख़त्म हुआ अंग्रेज़ों को उस दौर में। ठीक, अंग्रेज़ों के दोस्त दौर। ये वही आपके दादा हैं मरहूम जिनका नाम फ़तेह हैदर था। फ़तेह हैदर। और हाजी अकरम साहब जो थे वो कितने पढ़े लिखे थे? हाजी अकरम साहब ने LLB की थी। ये 59 में वो फारू हुए थे यूनिवर्सिटी से। वो सियासतदान भी थे, वो सियासतदान भी थे, वो कानूनदान भी थे। कानूनदान भी थे। मैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर आऊँगा, लेकिन सरज़मीन या बरतानिया पे बैठे हुए, तो मैं आपसे ये भी पूछना पसंद करूँगा कि क्यों आए इंग्लैंड? मैं इंग्लैंड पहले बता रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा आने के वजह मेन जो थी वो थी कि मेरा चाचा साहब भाई, मेरा अजीज़, मेरा करीबी भाई अजीज़, तो उसी की डेथ हो गई थी। उसकी बीमारी के दौरान मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं था, मैं नहीं आ सका। फिर मैंने वीज़े के लिए जो अप्लाई किया था, इतनी दरमियान में तो उसी की डेथ हो गई। हमारे भी वो बड़े भाइयों जैसे थे। तो मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड और सब लोगों से जो उनके चाहने वाले हैं एक मरतबा फिर से तज़ीद करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इंग्लैंड आए, एक आपकी कज़न की वफ़ात हुई, लेकिन उसके बावजूद सियासी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है आप एक सियासतदान हैं, तो जब यहाँ पर लोगों से मिलते हैं तो हल्के के जो लोग हैं और जो ज़िला कोटली के लोग हैं वो क्या कहते हैं आपसे? हल्के के लोग भी जो है ना वो तो ज़्यादा तो हल्के के मिलते हैं, कोटली के मिलते हैं, क्योंकि मैं कोटली, हमारी ज़िंदगी कोटली में गुजरी आ जाता है, शहर में ज़्यादा। मैं छठी में दाखिल हुआ था कोटली में, तो इसलिए कोटली के लोग मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना हल्के के रिश्तेदार के मिले कि हल्के क्या कहते हैं वो आपसे? वो यही कहते हैं कि हल्के के हवाले से कि जो कुछ हमारे साथ इससे पहले हुआ सियासी मामलात में, सियासी कायदीन ने हल्के के हालात के मुताबिक, मौजूदा हालात के मुताबिक वो डिस्कस करते हैं मेरे साथ, तो मैं भी उनके साथ उनके जो भी मामलात हैं वो मैं भी डिस्कस करता हूँ उनके साथ। तो फिर आइंदा के लिए जो भी प्रोग्राम है वो भी डिस्कस हो रहा है हमारे का, क्या करना है हमने। आपने पहले भी इलेक्शन लड़े और आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन पहले मैंने एक ही इलेक्शन लड़ा असम्बली का। पहले मैंने इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का, मैंने 83 में लड़ा पहले इलेक्शन। जीत के थे? मैं बहुत वाज़ह अक्सरी से जीता था। 1987 में भी बल्दियाती 1987 में बल्दियाती इलेक्शन वो ज़्यादा अक्सरी से जीता था। वो मेरे ख्याल में वो 500 मेरे मुकाबल बनता था, उसका वोट था, और 5,000 कुछ मेरा वोट था। असेंबली के इलेक्शन कितने लड़े? असेंबली के इलेक्शन मुझे एक ही मौका मिला, 11 का इलेक्शन का। तो आइंदा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहता? आइंदा मैं जो है ना वो मैं यही प्रोग्राम है कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूँ। मैं टिकट के लिए दरख्वास्त दूँगा। अगर जमात ने और अवाम ने, मैं जमात के, मेरे PTI के अवाम लोगों ने, अगर जमात ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे टिकट दिया, तो मैं इंशाअल्लाह टिकट पर इलेक्शन लड़ूँगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों छोड़ा? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत बड़ी दर्दनाक किस्म का छोड़ना। मैंने ऐलान किया PTI में
اکبر ابراہیم صاحب تھے منسٹر وہاں، تو وہ مجھے بعد میں ملے تھے، مجھے کہنے لگے کہ جب میں محسوس کر رہا کہ تم بھاگ جاؤ گے یہاں سے. اتنے دردناک صورتحال تھی اس وقت. مسلم کانفرنس جو ہے نا وہ چھوڑنے کا تصور بھی نہ تھا میری ذات کے لیے. وہ 21 کا الیکشن تھا، اس میں ٹکٹ جو ہے نا وہ کار جو اختیار کیا گیا صدر جماعت نے، اس سے مجھے بھی اختلاف تھا، لیکن ہمارے لوگوں کو جو ہمارا اکرم صاحب کا گروپ تھا اس کو جو ہے بہت اختلاف تھا. آپ ضلع کوٹلی کے صدر تھے اس ٹائم؟ میں اس کو ضلع کوٹلی صدر تھا مسلمان کا. 2016 میں بھی آپ کے پاس ٹکٹ تھا؟ 2016 میں میرے پاس ٹکٹ تھا. 2011 میں بھی تھا؟ 2011 میں تھا. 2021 میں جب جماعت نے ٹکٹ ایک بار نہ دیا تو اس کے بعد جماعت کو چھوڑا؟ اس میں وہ بھی بعد میں چھوڑا بھی لوگوں کے کہنے پر. وہ لوگوں جماعت نے 6 میں ٹکٹ کا امیدوار تھا، جماعت نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، میں ٹکٹ کا ساتھ دیا. حالانکہ حلقے کے لوگ زیادہ لوگ میرے ساتھ گئے تھے کہ ٹکٹ اس کو دو. میں ایک ہی الیکشن کے اوپر آؤں گا. جنرل الیکشن میں 2001 میں آپ مسلم کانفرنس میں تھے؟ جی میں مسلمان میں تھا. ضمنی الیکشن میں آپ تحریک انصاف میں تھے؟ شامل کیا. کیا 2021 میں آپ کے بجائے کسی اور یعنی کہ نئے منصبدار کو ٹکٹ دینا کوئی حکمت تھی اس میں؟ سر اس میں کیا بات ہے، مجھے ہمارا جو حال امیدوار ہے چوہی حسین حلقے میں، چوہی حسین صاحب نے 2 ماہ پہلے نال بیٹھ کر کہا تھا جی کہ ٹکٹ رائے صاحب کا نہیں ہے، نئی مسودات کا ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کس طرح پتہ ہے. پھر ٹکٹ دینے کا جو طریقہ ہوا ہے نا اس سے مجھے بھی اختلاف تھا، ہمارے لوگوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا؟ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ برابر جو ہے جماعت کی درخواست دینے کی جو ہے نا ٹکٹ کے لیے درخواست دینے کی آخری ڈیٹ تھی 4 اگست کی 30 سے 31 ہے. ہماری درخواست جو ہے نا ہمارے علاقے کا ایڈوانس جو ہے نا پہلی جو ہے نا پارلیمانی ووٹ پہلے درخواست دی گئی جی کہ ہمارے علاقے کا پارلیمانی ووٹ پہلے بھلایا جائے، اس حلقے میں پہلے ٹکٹ تقسیم کیا جائے. اچھا. مجھے بھی میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن وہ پارلیمانی ووٹ جب اپنا ہوا ہمارے حلقے کا الگ اکیلا ایک حلقے کا الیکشن سے بہت عرصہ پہلے، اس مطلب کہ الیکشن سے بہت پہلے، ٹھیک، کہ 11 تھے میرے خیال میں. اگر اس ڈیٹ کو جو ہے نا ٹکٹ کی آخری درخواست جو تھی نا لاسٹ ڈیٹ جس ماہ کی، اس کے 11 تاریخ کو ہمارا ٹکٹ جاری ہو گیا تھا. ٹھیک، پہلے ایڈوانس یہ پلاننگ تھی. تھی. آپ کو 2016 میں جب ٹکٹ ملا، جی بلکہ 2011 کی بات کر لیتے ہیں، کتنے ہزار ووٹ لیے تھے؟ 2011 میں نے 6086 ووٹ ملے تھے مجھے. 6000 مجھے میرا پولنگ اسٹیشن کا ووٹ تھا اور 86 ووٹ میں جو وہ ملازمین کے ووٹ تھے. اس میں بھی الیکشن میں بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اس زیادتی کے اوپر میں ضرور آؤں گا، لیکن آپ کو جب ٹکٹ نہ دیا گیا، نئے منصبدار صاحب کو دیا گیا تو انہوں نے 3500 ووٹ لیے. جی آپ کو دیتے تو آپ زیادہ لیتے. میرا اور میں نے کہا تھا کہ میں کامیاب ہوتا، میں اور میرا چوہی حسین صاحب کا مقابلہ ہوتا، مجھے مقابلے سے باہر نکالا گیا. آپ زیادہ ووٹ لیتے تو اس کا نقصان اور فائدہ کس کو ہونا تھا؟ اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ چوہی حسین کا ہونا تھا. تو کمزور آدمی کو ٹکٹ دے کے اس کو فائدہ بچایا گیا. یہ فائدہ کس نے پہنچایا؟ یہ جماعت والوں نے بچایا، جو ٹکٹ دینے والے انہوں نے بچایا. جماعت سے مراد کیا یہاں پہ؟ جماعت سے مراد جماعت کا جو ہیڈ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ جماعت کے پارلیمانی بورڈ جو ہے، جو جماعت کا ٹکٹ دیتا ہے، اصل تو اس پہ جاتی ہے بات نا. ٹھیک ہو گیا. میں پہلے آپ کی ٹکٹوں کے اوپر بات کر لوں. 2006 میں آپ کو ٹکٹ ملا؟ 2006 میں نے ٹکٹ کی درخواست دی، پارلیمانی بورڈ بنا، اور سب سے زیادہ جو ہے نا یہ اب موجود ہیں رشید صاحب لمبی زندگی دے، باقی لوگ بھی موجود ہیں وہاں. شبیر مغل صاحب میرے اسپوکس مین تھے اس بورڈ میں. سب سے زیادہ لوگ میرے ساتھ گئے تھے کہ ٹکٹ اس کو دو، لیکن آپ کو نہیں ملا. لیکن مجھے نہیں. 2011 میں ملا؟ 2011 میں ملا. 2016 میں بھی ملا؟ 2 سال میں ملا. وہ کون سا الیکشن تھا جس میں آپ کو ٹکٹ بھی دیا گیا اور آپ نے جلسہ رکھا اور صدارتی احمد خان صاحب نے آنے سے انکار کر دیا؟ یہ 11 والا الیکشن تھا. آپ کو انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا؟ نہیں، انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی نا کہ 18، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 18 تاریخ کو فلاں مہینے کا 18 تاریخ کو جلسہ ہوگا. کس موقع کے اوپر اور کتنے گھنٹے اور کتنے دن پہلے؟ 1 دن پہلے. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کے جلسے میں نہیں آئے تھے؟ یہ سب سے سچی بات یہ ہے کہ جو عتیق صاحب میرے آج بھی میں کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہ میں زندگی ہماری گزاری ہے، لیکن میں جب تک سچ نہیں نکلے گا میں نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا مطلب اصل بات ہے کہ ان کو
جو معاملہ بڑا تھا نا کہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ جو ہے نا میں نہ جاؤں تو وہی ووٹ کم لے اور چودھری یاسین صاحب جیت جائیں. پہنچ جائے. یہ ثابت ہوا کہ چودھری یاسین صاحب میں کی سردار عتیق صاحب سپورٹ کرتے رہے. ان کی دوستی ہے, بہت بڑی دوستی ہے سردار عتیق اور چودھری عتیق صاحب کی اور سردار چودھری یاسین صاحب کی دوستی ہے. اس دوستی کا مجھے نقصان ہوا. تو نظریہ مر گیا, نظریہ پھر کہاں گیا؟ جماعت کا اپنا بندہ پیچھے ہو گیا اور چودھری یاسین آگے ہو گیا. یہ جماعت کے جو بھی ہے نا ہمارے قائدین سب کو جو ہے نا یہی میرے والد صاحب کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہے. جس مسلم کانفرنس نے عزت دی, سینئر وزیر بنایا آپ کے والد کو, قائم قائم وزیر اعظم رہے, اسی جماعت سے گلا شکوہ کیوں؟ یہ جو میں نے بنے راجی کرم صاحب سینئر وزیر بننے ایم ایل اے بنے, وہ ایم ایل اے اللہ کا مہربانی سے اور اپنے حلقے کے عوام کی قوت سے بنے ہیں. اس میں میرے خیال میں قائدین کا کوئی سپورٹ نہیں تھا. اس وقت بھی منسٹر بننے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بنے. اس منسٹر جو ہے نا اس میں مجاہد ابر کا یہ تن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سینئر وزیر جو ہیں سکندر صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور سینئر وزیر حکم ہوں گے. سینئر وزیر بنایا انہوں نے, لیکن اسی حکومت میں 2.5 سال اسی کابینہ سے 2.5 سال بعد نکال دیا گیا. ان کو نکال صرف راج کرم صاحب کو نکالا گیا, باقی کابینہ وہی رہی. میں آپ کے آئندہ الیکشن کے اوپر بھی آؤں گا, میں حلقے پہ بھی آؤں گا. اب میں آپ کے والد صاحب کے والد سے بات کر لوں. آپ کے والد صاحب نے پہلا الیکشن کب لڑا؟ میرے والد صاحب نے پہلا الیکشن 77 میں لڑا. ٹوٹل کتنے الیکشن لڑے؟ 17 الیکشن لڑا. پھر جو ہے نا 70 کے بعد 75 کا الیکشن تو جاتے, لیکن جماعت نے بائیکاٹ کیا اور میرے والد صاحب نے بھی بائیکاٹ کر دیا. 6 الیکشن لڑے. 75 پہ لڑا نہیں ہے, بائیکاٹ ہو گیا تھا نا. ٹھیک, لیکن 2 جیتے انہوں نے. جی 2 جیتے, 1985 اور 91 جیتے. آپ کے والد مرحوم وزیر صحت رہے اور وزیر تعلیم رہے. جی سینئر وزیر رہے. سینئر وزیر. جب 1985 میں سکندر حیات خان مرحوم وزیر اعظم تھے تو آپ کے والد سینئر وزیر اور کابینہ کے ممبر تھے. جی. ان کو کابینہ سے کس نے اور کیوں نکالا تھا؟ کابینہ سے وزیر اعظم نے نکالا تھا نا. وزیر اعظم نے کابینہ توڑ دی سکندر صاحب نے, اور پھر صرف راجی اکرم صاحب نے نکالا, باقی کابینہ وہی رہی. ایک آدمی نکلا کابینہ سے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کے والد مرحوم کو اس وقت کابینہ سے نکالنے کے لیے کابینہ کو توڑنا پڑا؟ جی توڑنا پڑا. جب یہ نکل گئے تو کابینہ پھر جڑ گئی, پھر کابینہ بن گئی. آخر سکندر حیات خان صاحب کو مسئلہ کیا تھا آپ کے والد صاحب کے ساتھ؟ اصل میں بہت وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں کہ مین وجہ یہی تھی کہ جب یہ سکندر, چونکہ مجاہد ابر سردار لوگ صاحب جو ہیں وہ جماعت کے صدر تھے, اور حاجی اکرم صاحب نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے کہ صدر تھے سردار قیوم صاحب, تو ان کا تعلق سردار قیوم صاحب کے ساتھ تھا. انہوں نے سیاست پہ سردار قیوم صاحب سے کی. ہاں, وہ انہوں نے سکندر صاحب کے ساتھ سیاست نہیں کی, جس وجہ سے وہ سردار قیوم صاحب کے قربت کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا رہا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ثابت ہوا کہ 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. یہ میں کہتا ہوں کہ تلواریں 2 تھیں, میان 2 تلواریں تھیں اور میان ایک ہی تھی, دونوں کاٹتے رہے ہیں. سچی بات جو ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضلع کوٹلی سے راجپوت قبیلے سے حاجی راجہ اکرم اور سکندر حیات, ان کا کمپٹیشن تھا آپس میں. یہی تھا کہ اس بار راجپوتوں پہ سیاست جو ہے نا سکندر حیات بھی کرتے تھے اور اکرم صاحب بھی کرتے تھے. آپ کے والد صاحب کھریٹا تحصیل, موجودہ حلقہ 5 چڑوئی اور سینسا سے مشترکہ ایک حلقہ ہوتا تھا تو الیکشن لڑتے تھے, ایسا ہی ہے؟ 70 مشترکہ. یہ سینسا پورا حلقہ تھا, کھریٹا جو ہے نا صرف یونین کونسل تھی, وہ پورا حلقہ چڑی تھا. 70 کا الیکشن ہوا تھا. تو فتح محمد کریلوی ہوں, راجہ اسلم خان ہوں, بریگیڈیئر حیات خان کا دور ہو, یہ اس دور کے سیاستدان تھے آپ کے والد؟ یہ اس دور کے سیاستدان تھے. تو وہ قانون دان بھی تھے. آپ کے دادا جان جو تھے وہ برٹش آرمی میں رہے, کیپٹن ریٹائرڈ ہوئے. تو والد صاحب کو کس نے کہا تھا آپ سیاست میں جائیں؟ والد صاحب جو ہے نا وکیل تھے, اور وکیل یہ شعبہ پیشہ ایسا ہے کہ سیاستدان ہوتے ہیں وکیل. تو پھر وہ انہوں نے پہلے والد صاحب نے جو نا وہ سیاسی شروع کی تھی لوکل کونسل کے ممبر سے. ٹھیک, چل میں یونین کونسل رہے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن میں. اسٹارٹ والد صاحب وہ تھا. ٹھیک, جی بعد میں جو ہے اسمبلی میں پھر چونکہ وکیل تھے اور وکیل کا کام جو ہے نا سیاست کرنا ہے. تو آپ نے بھی وکالت کی نا؟ میں نے وکالت کی, لیکن پریکٹس نہیں کی. پریکٹس کی ہے میں نے 5 سال بس. 81-80 سے جو ہے نا وہ
85 تک. جب 80 سے 85 تک پریکٹس کی, 85 میں والد صاحب نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں کامیاب ہوئے, منسٹر بن گئے, مسرباد چلے گئے اور پیچھے میری پریکٹس ختم. آپ والد صاحب کے بڑے بیٹوں میں شمار ہوتے ہیں, آپ ان کے سیاسی جانشین بھی ٹھہرے. جب وہ وزیر ہوتے تھے, سینئر وزیر ہوتے تھے, قائم کے وزیر اعظم ہوتے تھے حلقے میں, اور ان کے تمام خاص و خاص کام آپ ہی دیکھتے تھے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل میں دیکھتا تھا. دوسرے لفظوں میں آپ ہی ایک طرح سے وزیر کے برابر نہیں, وزیر کے برابر نہیں تھا میں, ان کا ویسے کارکن کام کرتا تھا پیچھے. ہر وزیر کا, ہر بڑے بندے کا کوئی کارکن ہوتا ہے پیچھے کام کرنے والا, اور میں بحیثیت کارکن کام کرتا رہا ہوں. اور اللہ کے فضل کرم سے کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایک بات ہی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے والد کے, بلکہ میں نے اپنی بگاڑی, کوئی میں سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا تھا, میں اپنی ذاتی پرائیویٹ گاڑی پر کام کرتا تھا. والد کے نام کے دستخط خود کر دیتے تھے؟ کوئی نہیں, بالکل سوال نہیں بدلا ایک ہی. والد صاحب سخت آدمی تھے یا نرم مزاج؟ والد صاحب سخت تھے لیکن غلط بات سخت ہوتے تھے, ویسے بہت نرم تھے. نرم تھے, بہت نرم تھے. تو انہوں نے مرنے سے پہلے کیسی ایسی وصیت کی کہ بیٹا کیا کرنا ہے زندگی میں؟ انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کیا کرنا ہے. میں نے بس والد صاحب کے مشن کو, والد صاحب کے زندگی میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا. 11 میں جو الیکشن لڑا وہ والد صاحب زندہ میرے. آپ نے اجازت لے کے لڑا؟ بالکل اجازت لے کر. 2001 میں آپ کے والد جو سابق سینئر وزیر, قائم کے وزیر اعظم رہے, مسلم کانفرنس میں تھے, ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت بھی ٹکٹ جو ہے نا 2001 میں کہ جو ٹکٹ جو ہے نہ دینے کی وجہ بھی ایک والد صاحب کو سیاست سے کنار کشی کر, وہ چاہتے تھے ہمارے قائد جو سربراہ تھے جماعت کے, ان کو دونوں کا میرے خیال میں یہ تھا کہ اسکندر صاحب نے کہا جی رائی کو ٹکٹ نہیں دینا. اور صداق قیوم صاحب صدر تھے, پارلیمانی بورڈ بھی ان کے اندر تھا, اور صداق قیوم صاحب نے ان کے کہنے پہ ٹکٹ نہیں دیا. سکندر ایاد صاحب نے سردار قیوم صاحب کو کہا کہ حاجی اکرم صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا. لیکن 2001 کے الیکشن میں تو سکندر ایاد خان مرحوم جو تھے وہ تو امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے. جی لیکن ٹکٹ تو, لیکن اپنا امیدوار لے آئے. انہیں تو ووٹ چاہیے تھا, ایک سیٹ چاہیے تھی, لیکن انہوں نے امیدوار وہ لے دیا نا. رائی اکرم صاحب کو وہ باہر نکالنا چاہتے تھے سیاست سے, انہوں نے نکالا. تو 2001 میں حاجی اکرم صاحب کو ٹکٹ سکندر ایاد صاحب نے نہیں دیا. جی نہیں دیا. آپ سیاست سے واقعی آؤٹ ہو گئے؟ ہو گئے تھے. آپ کا سیاست سے آؤٹ ہونا اور اتنا بڑا عروج دیکھنا اور پھر زوال دیکھنے کی وجہ کون ہے؟ یہ جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں سے سچی بات ہے کہ ہمیں فائدہ بھی مسلم رحمٰ سے ہوا ہے, ہم اس جگہ پہنچے بھی مسلم رحمٰ سے ہیں, تو ہمیں نقصان بھی مسلم رحمٰ سے ہوا ہے, تو وہاں نقصان بھی ہمیں وہاں سے ہوا ہے. قائد نے دیا اور بہت جو ہے نا ایک ٹکٹ نہ دینا, ایک نئے آدمی کو دینا, اعتماد میں بھی نہ لینا, اور حاجی اکرم صاحب کی شخصیت کو مسلم رحمٰ ٹکٹ نہ بننا سیاست میں اتنا بڑی جاتی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو صحت ٹھیک تھی حاجی صاحب کی 2001 میں؟ 100% ٹھیک. کیا وہ چودھری یاسین کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ وہ الیکشن جو اگر حاجی صاحب کو ٹکٹ ملتا تو وہ کوئی دنیا کی طاقت حاجی صاحب کو نہیں راس کی دیتی. اس وقت تو حاجی صاحب کا یا میجر صاحب کا مقابلہ تو ایک ٹریکٹر چلانے والے میٹرک پاس چودھری امین سے ہونا تھا نا؟ جو میں سے بعد میں. تو 2001 میں میجر منصف داد خان مرحوم کو لانچ کرنے والے کیا سکندر ایاد؟ سکندر ایاد صاحب تھے. کیا اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ حاجی اکرم صاحب کو باہر نکالنا. جی. سکندر ایاد صاحب اور حاجی اکرم صاحب ایک پیج پہ کیوں نہ آ سکے؟ ایک ضلع کے رہنے والے. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ رائی اکرم صاحب کا تعلق جو ہے صداق قیوم صاحب کے ساتھ تھا, وہ صدر جماعت کے صداق قیوم صاحب تھے ہیڈ. تو وہ چونکہ ان سب کو چھوڑ کر جو نا وہ بلکہ سکندر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارے والے ہمیشہ اصولی سیاست تھے. اصولی سیاست یہ بتائی تھی کہ صدر جماعت جو ہے اس کے ساتھ چلنا. صدر جماعت کے ساتھ وہ صدر جماعت صداق قیوم صاحب تھے, ان کے ساتھ چلتے. وہ چپلوسی نہیں کرتے تھے؟ کون؟ والد صاحب. جن نے ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا. بلکہ سکندر صاحب کے ایک دفعہ میں نے سنا الفاظ بھی تھے کہ اگر رائی اکرم صاحب میرے ساتھ ہوں میں صداق قیوم صاحب کو شمیر نہ چلنے دوں. اچھا. لیکن یہ رائی اکرم کی وجہ سے مجھے نقصان ہے. ان کو یہ تھا, وہ اس لیے مخالفت کرتے تھے, اور صداق قیوم صاحب جو ہے نا وہ سکندر صاحب کی سن کر وہی مخالفت کرتے تھے. تو پھر آپ کے والد صاحب نے اور آپ نے ساتھ ہو کہ کیوں والد صاحب کو الیکشن لڑوایا آزاد امیدوار 2001 میں؟ وہ آزاد امیدوار نہیں, وہ ایک نظارتی گروپ بنا تھا مسلم گورنمنٹ سے. جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے وہ گروپ بنا تھا,
نظریاتی، اس نظریاتی گروپ کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ رہے تھے. وہ بھی حلقے کے لوگ جو ہے نا وہ تمام لوگ حاجی صاحب کے پاس آئے اور ان کے پریشر پر حاجی صاحب نے الیکشن لڑا تھا، لوگوں کے پریشر پر. 2800 ووٹ لیے ہیں آپ لوگوں نے. لیکن ساتھ ہی بعد میں جنہوں نے الیکشن میں لیا وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بھائی صاحب کو چھوڑ کے رستہ رہے. حاجی صاحب کی سیاست بھی گئی اور میجر صاحب بھی نہ جیتے. پھر وہ بھی نہیں جیتے. میرے صاحب جو حاجی صاحب نے وجہ پھر میرے صاحب نہیں جیت سکے. وہ پھر وہ ڈاکٹر راؤ جیت گیا. 2006 میں بھی آپ نے ٹکٹ مانگا لیکن میجر صاحب کو ملا. آپ اس کے باوجود جماعت میں رہے. 2006 میں نے پھر 2001 میں جو ہے ہمارا سیاسی لحاظ سے میں بہت ڈیمیج ہو گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ اس اسٹیج پر پہنچنا بہت مشکل کام تھا. لیکن اللہ کے فضل کرم سے حاجی صاحب کے وہ اچھے کام، وہ اچھے نیک نیتی دینداری والی سیاست جو تھی اس بیس پہ ہم نے دوبارہ اسٹارٹ لیا. اور 2006 کے الیکشن میں جو پارلیمانی بورڈ میں حلقے کے سب سے زیادہ لوگ میرے ساتھ گئے تھے کہ اس کو، حالانکہ ہماری وجہ سے وہ سیٹ بھی ہم نے ہاری تھی حلقے کی. اس میں باوجود لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں کہتے کہ میری کی اس کو ٹکٹ دے. لیکن 2006 میں آپ نے سپورٹ کی میجر صاحب. جب میں نے یہ کہا کہ ٹکٹ مجھے دیا میں لڑوں گا، نہیں دیا تو جس کو ٹکٹ دیں گے اس کو سپورٹ کروں گا. میرے صاحب کو ٹکٹ ملا تو میں نے بھرپور سپورٹ کی. میری صاحب نے 2001 میں جو میری یونین کونسل ہے اس میں 700 ووٹ لیا تھا اور جب میں نے سپورٹ کیا وہاں سے 47 ووٹ ملا تھا. اور میں بھرپور سپورٹ کی. دن رات یہ کیا، جلسہ اپنے گاؤں سے شروع اسٹارٹ کیا اور اللہ کے فضل کرم سے میری صاحب کو الیکشن میں جتوایا. جو میجر صاحب ایک میں امین سے آ رہے تھے وہ میجر صاحب چودھری ایسی سے جیتے 6000 کے الیکشن میں 2006 میں جی. جیتے. وہ ہم نے لن میں رمانڈے اور سب لوگوں کی، اس میں میری نہیں خالی، ہمارے پورے گروپ کی پوری جماعت کی محنت تھی. اس میں میری بھی محنت تھی اور کنٹریبیوشن تھی. 2016 کے الیکشن میں ٹکٹ بھی تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے الیکشن نہ لڑا. کیوں؟ 2016 میں جو حالات واقع تھے اس کے مطابق چونکہ میں آج بھی چلتا ہوں، آج بھی اللہ کے فضل کرم سے وہ لوگ جو حاجی اکرم صاحب کے ساتھی جو ان کا ساتھ دیتے تھے مخلص ساتھی، ان کے مشورے سے، ان کے کہنے پر میں سیاست کرتا ہوں. اس کے الیکشن میں بھی ہمارا گروپ بیٹھا. اس گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. اس وجہ یہی تھی، مین وجہ یہ تھی کہ ہم جو حلقے میں جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوتی رہی ہے، حاجی صاحب سے وزیر بھی بنے، وزیر صحت بھی بنے، وزیر تعلیم بنے، وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے. اور یہ ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ نے راجہ اقبال صاحب کی سپورٹ کی تھی؟ میں نے راجہ اقبال صاحب سپورٹ نہیں، میں صرف الیکشن سے وڈرا ہوا تھا کہ ہم ہار جائیں گے تو نہ لڑیں. یہی تھا کہ نہیں، یہی تھا کہ جو ہے نا ہم ہاریں گے بھی اور جو ہے نا اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. ہم نے اپنے لوگوں، اپنے گروپ، اپنے لوگوں کی خاطر، حلقے کے لوگوں کی خاطر، جو لوگوں نے حاجی اکرم کے لیے قربانیاں دی ہوئی تھیں ان لوگوں کی خاطر ہم میں نے، اور گروپ میں نہیں بلکہ گروپ نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں لڑنا ہم نے. تو سردار عتیق صاحب ہیلی کاپٹر میں لوگوں کے جنازوں پہ اور ختم کھانے کے لیے چڑھوئی آتے رہے لیکن آپ کے جلسے کے لیے نہیں آئے. جیسا کہ نہیں آئے. اگر وہ 2021 کے اندر بھی ٹکٹ دے کے میرٹ پہ فیصلہ کرتے تو شاید آپ آج بھی مسلم کانفرنس میں ہوتے. میں نہیں، اس وقت بھی ٹکٹ اگر میری ایک تو میرٹ پہ دے کرتے میں مسلم کانفرنس میں ہوتا. ٹکٹ دینے کا جو طریقہ کار ہے نا وہ غلط تھا. وہ کہ ایسا بندہ کہ جو بندہ جو نا مجھے بھی انہوں نے، لیکن میں بتایا نا آپ کو جی کہ ٹکٹ کا مسلم رحمان کے جڑے جو ہے نا ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی ڈیٹ نہیں ہے، وہ اگلے ماہ کی 30 تاریخ ہے تو اس پہلے 11 تاریخ ٹکٹ جا رہی ہے ہماری، صرف ایک حلقے گا. تو سردار عتیق صاحب اور چودھری یاسین ایک پیج پہ ہوتے تھے. یہ دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں آپس میں. تو فاروق حیدر صاحب کے بارے میں اگر پوچھوں تو یہ بھی دوست ہیں جو یاسین صاحب کے. اب شاہ غلام قادر ہیں. شاہ غلام قادر صاحب آپ نہیں پتا، لیکن پہلے جو آپ صدر بنے نا، یہ سارے لیول کے اوپر چڑھوئی کے راجپوتوں سے سردار عتیق اور فاروق حیدر زیادتی کرتے. میں کہتا ہوں کہ جو شاہ غلام قادر صاحب ہے یہ اسپیکر تھے. راجہ اقبال صاحب نے جو یاسین صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اس ریفرنس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی پورے 5 سال نور کے دور میں. تو آپ راجپوت بھی تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے نا چڑھوئی کے؟ اختلافات ہوتے ہیں، لازمی اختلافات ہیں، لیکن مانتے ہیں ہم جو جیتے ہیں تو برحق. لیکن یہ الیکشن ہمارے حلقے میں خالی راجپوتوں کے نام پر نہیں جانا جا سکتا. یہ ہمارے حلقے میں آپ کے علم کے لیے کہ ہمارے حلقے میں سب سے زیادہ جاٹ قبیلہ ہے. راجپوت ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. اس لیے راجپوت ناپ نہیں تھا. باقی جب تک باقی قبائل ووٹ نہ دیں. حاجی صاحب جو بھی الیکشن لڑیں 2 الیکشن
وہ اپنے عمل قبیلہ تو ان کے ساتھ تھا، لیکن جاٹ قبیلے کی سپورٹ سے حاجی صاحب نے دونوں الیکشن جیتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. جاٹ قبیلہ زیادہ نہیں ہے. جاٹ قبیلہ زیادہ ہے. راجپوت، جاٹ اور گجر تینوں ملا کے ان قبائل کو ایک طرف رکھیں تو باقی جو قبائل ہیں باقی نا تو وہ ہے نا، 55% باقی ہے. زیادہ ہے نا، لیکن ان تینوں میں سے جاٹ ان دونوں میں سے جاٹ اور راجپوت کا بات کر رہے ہیں اپنا. راج اور جاٹ ان کے مقابلہ کریں تو جاٹ قبیلہ راجپوت تو زیادہ ہے، لیکن پورے حلقے سے تو زیادہ ہے. 2 جاٹ قبیلے کے لوگ الیکشن لڑے، شوکت فرید اور چودھری یاسین، اور دوسری جانب سے ایک راجپوت قبیلے کا الیکشن بندہ لڑے، آپ تو پھر بھی ہار جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ الیکشن لڑتے ہیں نا، جو نون لیگ الیکشن لڑتی ہے نا وہ قبیلے کی، لیکن ان میں سچی بات ہے اتفاق نہیں ہے. اتحاد و اتفاق نہ ہو تو الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتی. تو آپ خود بھی آئندہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ جی میں ٹکٹ کے لیے درخواست دوں گا، انشاءاللہ ٹکٹ ملا تو الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. کیا کریں گے الیکشن لڑ کے؟ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ میں جب سے جو آپ دیکھیں، آپ بھی جو ہے نا اسی حلقے سے تعلق ہے، آپ رہتے انگلینڈ میں، لیکن پتہ تو آپ کو چلتا ہی ہے. ہمارے حلقے میں حاجی صاحب کے بعد نون لیگی حکومت جب بنی یہ 16 میں، رائے کمار صاحب آرے ضرور ہے، لیکن ان کو فنڈ ملتے تھے، لیکن محدود فنڈ ملتے تھے آرے بندے کو. اس میں رہ کر انہوں نے بھی اب حلقے میں کام کیے ہیں. لیکن مسلمان کے اس دور کے بعد 6 کے بعد ہمارے حلقے میں آج تک تعمیراتی کام اور لوگ عوامی کام، آج بھی لوگ جو ہے نا سڑکیں، اسکول، ڈسپنسریاں اپنی جیب سے بنا رہے ہیں. کوئی گورنمنٹ لیول کا کام نہیں ہو رہا. جب آپ کے والد نے 10 سال اقتدار دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حلقے میں تعمیر ترقی جال بچا دیا. یہ آپ کی جو چڑوئی کی روڈ ہے، مجھے 10 چیزیں میں یہ جو چڑوئی کی روڈ ہے آپ کی، چڑوئی سے لے کر ڈونگی تک، یہ کچی سڑک تھی. ٹھیک. جب والد منسٹر بنے یہ کچی تھی، اور یہ حاجی اکرم صاحب نے پکی کرائی پوری روڈ ٹھیک. ڈونگی تک. جتنے باقی روڈز ہیں، گلپر سے ننگال، مولی سے گجرانی وراڈلا، جرائی سے اپنا چوک صاحبہ، سڑکوں سے ہٹ کے کام بتائیے. سکون ساتھ کے ہر جگہ پر مڈل اسکول، پرائمری اسکول، ڈسپنسری، پورے علاقے میں جہاں بھی جائیں گے وہ رائج کرم کا نام انشاءاللہ آج بھی تختی لگی ہے. آج بھی لگی ہوئی ہے. یہ جو کرم صاحب نے 70 میں، ابھی وہ کچھ بھی نہیں تھے، چوڑی کا پرائمری اسکول ڈائریکٹ ہائی اسکول کرایا تھا انہوں نے. ان کا ایک محنت تھی کام تعمیراتی کام کرنے کے لیے حلقے کی. کوئی جو ہے نا وہ کوئی جگہ، جس جگہ آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پرائمری اسکول بھی ملے گا، آپ کو جو ہے مڈل اسکول ملے گا، ڈسپنسری ملے گی، ہر جگہ ملے گی. وہ سب حاجی کرم صاحب کی بنی ہوئی ہیں. 1985 یہ جو چوڑی کا اسپتال ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر، یہ بھی حاجی کرم صاحب کا منظور کرتا ہے. تو چڑوئی کو سب ڈویژن کا درجہ کس نے دیا؟ سوئی کے ساتھ جو ہے مسلمان دور میں سرکندی یاد صاحب نے یہ کریڈٹ ان کو یہ جاتا ہے. 1987 کے اندر جب آپ کے والد 1985 میں الیکشن جیتے تو ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں. جی. وزیر تعلیم، وزیر صحت، بڑی وزارتیں تھیں. ان سے یہ 2 وزارتیں چھین لی گئی تھیں. یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ تو سو کے وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا. پہلے تو ایک چھینی نا، پھر صحت 87 کے الیکشن کے بعد جو بلدیات والی ایک محکمہ لیا صحت والا، 2-3 ماہ بعد پوری کابینہ ٹوٹ گئی. اس میں حاجی کرم صاحب فارغ ہو گئے، تو باقی جو ہے نا کابینہ وہی آگے پھر دوبارہ. تو ان کو پھر وزیر ماحولیات بنا دیا گیا؟ نہیں، یہ اس وقت نہیں، یہ بات کی بات ہے. یہ بات کی بات 91 کی حکومت میں. راجپوت قبیلے سے تعلق ہے، بتانا پسند کریں کہ کون سی والے راجپوت ہیں؟ وہ پہلے تو ایسے تفریق نہیں تھے، بعد میں پیدا ہو گیا. میں گکھڑ قبیلہ والا، گکھڑ قبیلے کے. یہ جب حاجی صاحب الیکشن لڑتے تھے، آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں، لوگ کیوں کیسے ووٹ دیتے تھے؟ نظریہ کیا ہوتا تھا؟ برادری ازم تھا تب بھی؟ اس وقت برادری ازم تو نہیں تھا، کہ حاجی صاحب نے برادری کے علاوہ بھی لوگ دیتے تھے ووٹ نا. اگر برادری ازم ہوتا تو برادری دے ووٹ. حاجی صاحب نے وہ جو الیکشن 2 الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ ایک برادری پلس زیادہ تو برادری کی بات تھی، لیکن باقی قبائل بھی زیادہ حاجی صاحب کو ووٹ دیتے تھے، اور جاٹ قبیلہ خاص کر وہ حاجی صاحب کو ووٹ دیتا تھا. یہ برادری ازم کا رواج کب آیا؟ اور نارما، منگرال، گکھڑ اور ناروی، یہ جو ہے نا
91 میں جو ہے نا وہ جاٹ راجپوت بنا، یہ رواج پیدا ہوا 91 کے الیکشن میں کہ یہ امیدوار جو ہے وہ جاٹ یہ راجپوت ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ پہلے کوئی نہ تک جاٹ راجپوت کی بات نہیں تھی. سنا ہے کہ چودھری یاسین صاحب اس لیے سیاست میں آئے کہ یہ راجپوت قبیلے بڑا ظلم کرتے تھے جاٹوں کے اوپر، یہ دیگر قبائل کے ظلم کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ گوند ایک ایسی جگہ ہے جہاں حاجی صاحب کو وہاں کوئی جاٹ قبیلے کے علاوہ کوئی اور قبیلہ نہیں ہے. وہاں الیکشن میں 85 کے الیکشن میں حاجی صاحب کو 2 ووٹ ملے تھے. ڈر کی وجہ سے یا محبت سے؟ نہیں کیا ڈر کی 2 وجہ ووٹ سے؟ ملے، 2 اچھا، ووٹ 2 ووٹ ملے. حاجی صاحب کو 2 ووٹ ملے تھے 85 کے الیکشن میں گوند سے. ٹھیک، تو راجپوت قبیلہ میں کروں نا کہ وہاں سے 2 ووٹ ملے تھے. اور حاجی صاحب جب منسٹر بنے تو حاجی صاحب نے وہاں مڈل اسکول دیا، بوائز پرائمری اسکول گرلز دیا، بجلی دی، پانی کو کتنے دور علاقے سے پانی پائپ لگا کے پانی باندھ دیا، سب کام دیکھی. ماشاء اللہ حاجی صاحب نہایت شریف بہت اچھے انسان تھے، ان کی ذات کے اوپر کبھی شک کیے نہیں جا سکتا. لیکن میں اجتماعی بات کرنے لگا ہوں، کس دور تک راجپوت قبیلہ مہاراجہ ہری سنگھ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی طرح مالیہ لیتا رہا؟ یہ تو میری زندگی میں میں نے عمر سے پہلے ہوا. کیا یہ درست ہے کہ چودھری یاسین صاحب راجپوت قبیلے کے ظلم کی وجہ سے سیاست میں ٹپکے؟ نہیں کوئی بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پہلے ان کا آزاد مسلمان خان تھی، آزاد مسلمان خان تھے، اس میں انہوں نے الیکشن لڑا. لوہے کا پہلے انہوں نے الیکشن لڑا 83 کا 83 کا ڈسٹرکٹ کونسل کا. 4 امیدوار تھے وہاں، اور 4 امیدوار میں ان کا چوتھا نمبر تھا. ہار گئے تھے اور آپ جیت کے تھے؟ نہیں، میری یونین کونسل نہیں تھی، وہ دوسری یونین. اچھا، الگ یونین کونسل تھی. آفتاب صاحب، آپ نے ایک ہی جماعت چھوڑی اور ایک ہی دوسری جماعت کو جوائن کیا، تحریک انصاف کو. جی، تحریک انصاف ہی کیوں؟ اس وقت ہمارے جب ہم نے جو فیصلہ کیا جو الیکشن ہوا 21 کا، اس میں تو ہم نے جماعت نہیں چھوڑی نا. میں جماعت میں تھا، جماعت میں رہا، میرے ووٹ بھی جماعت کو ملے. جب ضمنی الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن میں ہم نے کسی جماعت میں جانا تھا ہمارے گروپ نے. پھر وہاں 2 چوائس تھے ہمارے پاس، ایک نون لیگ اور ایک پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی کو ہم نے بہتر سمجھا نون لیگ سے. کس کی وجہ سے بہتر سمجھا؟ ایک تو جو ہے نا وہ عمران خان کی وجہ سے. پھر جو ہے نا نیازی صاحب کوئی بہت شریف، بہت اچھے وزیر اعظم تھے. ہم نے نظریہ عمران کی خاطر، اس کی خاطر ہم نے جو سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آئندہ اب چلنا ہے تو عمران خان کے ساتھ چلنا ہے. تو عمران خان اور تحریک انصاف آپ کو ذاتی حیثیت میں بھی پسند تھے، تو آپ کو لگا کہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ سب ہمارے گروپ کا سارے کا فیصلہ تھا، تو پورے گروپ کا. آپ کو کبھی نون لیگ نے آفر کی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں؟ اس کو نون لیگ میں نے آفر کی تھی، لیکن ہم نہیں گئے ادھر. آپ کسی دور میں جھنڈی لے کے جیتنے کے بغیر، ووٹ لینے کے بغیر بھی گھومے اور آپ کو مشیر خاص یا حکومت بنایا گیا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ 6 والا. کس نے آپ کو مشیر بنایا تھا؟ یہ صدارت تھی صاحب نے، جب وہ وزیر اعظم تھے. جب وزیر اعظم تھے. صرف 2 ماہ مشیر بنے؟ نہیں، میں ایک دفعہ کہ وہ اسی دفعہ اصل میں میرا جو حق تھا مشیر بننے کا، وہ ان کے سٹار وہ مجھے بنی اس وقت تھا. انہوں نے مجھے مشیر نہیں بنایا اس وقت. یہ آخر میں جو ہے نا وہ جب اس وقت بھی میں نے 30 بھی کہا تھا کہ جب سب لوگ چھوڑ گئے آپ کو، جب سٹار میں نے سیٹ جیت کر دی تھی، جو سیٹ 2001 میں مسلم رحمان آ رہی تھی برے طریقے سے. 6 کے الیکشن میں وہ سیٹ اللہ کے فضل کرم سے میری محنت، میں نہیں کہتا خالی ذاتی میری محنت، باقی لوگ بھی تھے لیکن میری محنت شامل ہوئی تو وہ سیٹ نہ میں نے کامیابی حاصل کی. اور 30 سال مجھے کہا تھا کہ تم نے ووٹ نہیں دینے، تم نے سپورٹ کرنی ہے. تو میرا حق بنتا تھا کہ وہ مجھے مشیر مت نہیں بنایا. میں ناراض نہیں ہوا، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے پھر جو ہے نا کہا جی کہ اس کو ایڈمنسٹریٹر ضلع کون سے بناؤں گا، خود کہا، اور وہ بھی مجھے نہیں بنایا. وہ مجھے کیا کر میرے عزیز بھائی ایک کو بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. میں ناراض ہو گیا لیکن جماعت نہیں چھوڑی. ایک اس جماعت میں رہا، اس وہ بھی بڑی بچ جاتی تھی. میرا بھائی بنایا، جو اس کو اگر بنا رہے ہیں آپ تو میرے ذریعے بنائے نا، میرے ذریعے بنے گا تو فائدہ بھی ہوگا. تو اس وقت میں نے جماعت نہیں چھوڑی، حالانکہ اس وقت جماعت چھوڑنے کا چانس تھا لیکن میں نے نہیں چھوڑی. پھر جو ہے نا جب دوبارہ وزیر اعظم بنے عتیق صاحب اسی دور میں،
تو اس وقت چونکہ میں ہی تھا وہ اور سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو پھر مجھے انہوں نے بنا دیا. وہ آسان ہے، نہیں تو آپ کو بتا میں سمجھتا ہوں سچی کا، میں بھی ان کا یہ آسان سمجھتا ہوں، اور وہ ایک آسان ہی ہے میرے پاس. لیکن چونکہ جو میرا کام ہے اس کے بدلے میں وہ بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک، ایک اور راز بتانا پسند کریں گے جہاں اتنے ہو رہے ہیں؟ جی جی جی. 2006 کے جس الیکشن میں آپ کو ٹکٹ نہ ملا، میجر صاحب کو ملا، آپ نے ان کی سپورٹ کی، وہ الیکشن جیت گئے، لیکن انہیں 2.5 سال تک وزارت نہ دی صدارت عتیق احمد خان صاحب نے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی وجہ پھر عتیق صاحب بتائیں گے وہ کیا وجہ. پھر جو ہمارے ساتھ ادارہ وہ میرے صاحب کے ساتھ ہو گیا. پھر یہ وہ مشیر بن گئے تھے، میرے صاحب وزیر بنے، وزیر بھی مشیر. لیکن 2.5 سال کے بعد وزارت دی گئی. جی جی. لیکن وہی میجر منصف داد صاحب تھے جن کو وہ وزارت نہیں دے رہے تھے، انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا تھا. بعد میں وہ ساتھ تھے ان کے ساتھی ان کے. کیا میجر منصف داد خان صاحب کو اس وقت 2.5 سال تک وزارت نہ دینا بھی چودھری یاسین کے ساتھ ڈیل کا حصہ تھا؟ ہو سکتا ہے. اگر بعد میں اور اس سے پہلے ہوا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. آپ لوگ اتنے مجبور، بے بس اور لاچار ہیں کہ اپنے حق کے لیے اور اپنے عوام کے حق کے لیے اف تک نہیں کر سکتے. ہم کرتے ہیں اس وقت جو ہے نا، لوگ کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ اب تو یہ بات ہے کہ وہاں سننے والے کو نہیں ہے، لوگوں کی سننے والا کوئی نہیں ہے. اب جو ہے نا وہاں سسٹم جو ہے نا وہ ہلکے کا سسٹم تباہ ہو گیا بالکل. یہ ہلکے کا سسٹم اتنا تباہ ہو گیا، جب آپ زیادہ جوان تھے، والد وزیر تھے، قائم کے وزیر اعظم تھے، اعلیٰ اخلاقی رواداری تھی، بہترین سیاست تھی، کوئی برادری ازم نہیں تھا، گن نہیں چلتی تھی، لوگوں کو الیکشن کے دن مارا نہیں جاتا تھا. آج وہ حالات آن پہنچے ہیں کہ لوگوں کی جان بھی لی جاتی ہے، ووٹ بھی خریدے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ تب بھی اقتدار میں تھے، آئندہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن حالات تو ڈے بائی ڈے ہلکا 5 اڑے کے اندر خراب ہو رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نون لیگ یا پہلے مسلم میں نون لیگ کے قائدین بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تقسیم کیا، گروپ کو تقسیم کیا، اور تقسیم کی وجہ سے ہم اب نقصان میں ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے، اب حالات ایسے انشاءاللہ آئیں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر اتحاد کریں گے. اس اتحاد کے بعد جو ہے نا وہ گروپ جو اس وقت جو ہے نا ہمارا اس وقت جو ہے نا وہ پورا ہلکا، یہ نہیں کہ وہ ہمارا گروپ ہے اس وقت، چونکہ آپ پارٹی والے سے پوچھیں گے وہ بھی رو رہے ہیں، نون والے بھی رو رہے ہیں، ہلکے میں سب لوگ ہیں کہ اسی کا کام نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہ اس کاری ہمارا نہیں ہو رہا، بول رہے کب بے بس ہے اس وقت. آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، کالے کلر کے کپڑے، کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہن کے انگلستان میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور پتہ ہی کہاں سے آئے ہیں؟ پیرس سے آئے ہیں آپ. وہ پیرس جو ہے نا، آپ چلیں اس پیرس پہ دیکھیں آپ، وہ سڑکیں آج بھی جو ہے نا، وہ سڑکیں جو ہے نا وہ وہاں پر کوئی جو ہے نا گدھا بھی نہیں چل سکتا، اس کو لے کر نہیں جا سکتا. سڑک کے اوپر گدھا 4 ٹانگوں والا نہیں چل سکتا، وہاں 2 ٹانگوں والا انسان کیا کرے گا؟ وہ کچھ بے بس ہے. وہ خود جو ہے نا لوگ یہاں سے انگلینڈ سے اب نوبت یہاں پہ گئی ہے ابرار صاحب کے، انگلینڈ سے پیسے جاتے ہیں لوگ، جو سب جو لوگ ہیں ہمارے یہاں. میں آپ کا مثال دیتا ہوں، نار سے چوڑی کی طرف 8 کلومیٹر سڑک، اس میں 2-3 پلی بنے ہیں، وہ لوگوں نے اب خود بنائے. تو جنانی والی سڑک خود بنا رہے ہیں لوگ، برا لیڈ بھی سڑک لوگوں نے خود بنائی ہے. یہ جو ہے نا اپنا ہماری کون موڑا، ہر جگہ اب جو لوگ خود اپنی مدد ڈسپلسنیاں بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی بنا رہے ہیں، اس سڑکیں بنا رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے اور انہیں حیا نہیں آنی چاہیے جو چڑوئی کو پیرس کہتے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. جو اقتدار میں ہے وہ 35 سال سے 30-35 سال اقتدار کے بعد بتائیں نا جی گراؤنڈ میں کیا کام ہوا ہے؟ گورنمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار خود سے اتنا نہیں جیتے جتنا آپ کی مسلم کانفرنس اور نون لیگ کے قائدین کی وجہ سے جیتے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جی کہ چودھری یاسین صاحب ایک بھی الیکشن اپنی ہمت سے نہیں جیتے. کس کی ہمت سے جیتے؟ وہ مسلم کانفرنس، نون لیگ، ان کے قائدین کی سپورٹ جیتے. تو آفتاب اکرم صاحب یہ ثابت ہوا کہ مسلم کانفرنس اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے چڑوئی کے اپنے امیدواروں کو اور چڑوئی کے اپنے کارکنوں کو بیچا، اتنا تقسیم کیا کہ آپ میں مثال دیتا ہوں کہ 2016 کی آپ بات کر رہے ہیں. 2016 میں نون لیگ کے 8 امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے، جبکہ 11 میں رائے اقبال صاحب نے الیکشن نے حصہ لیا تھا، اور یہ
انڈرسٹوڈ سے کہ راج کمار صاحب بھی 16 میں امیدوار ہوں گے. پھر یہ امیدوار بنائے گئے, 8 امیدوار پیدا کیے گئے, اور 8 امیدواروں نے آپس میں مقابلہ کیا ٹکٹ کا, اور جب ٹکٹ ایک آدمی کو ملا تو 7 جو ہے نا وہ مخالف ہو گئے. میں کو میں نے مخالف ہو گئے. اس سے جب اختلاف زیادہ ہو گیا تو پھر وہ الیکشن ہار گئے. جس راجپوت قبیلے کا پہلے سے یہ حال ہے, اتنے تقسیم ہے, معذرت میں ان کے اوپر کو کرٹیسائز نہیں کرے, ایک ریالٹی ہے, اسی راجپوت قبیلے سے ہوتے ہوئے آپ تحریک انصاف سے الیکشن لڑیں گے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں راجپوت قبیلے کی بات ہے, میں اپنی جماعت کے بڑے فرض پر الیکشن لڑوں گا. اس میں سب قبائل کی سپورٹ ملے گی, تب جادو کا بن کے خالی راجپوت صرف راجپوت بیس پر میں الیکشن سے نہیں لوں گا. اب جماعتی میں جماعتی سطح پہ حصہ لوں گا. اس میں جو سب جماعتیں ہیں اس میں جو ہے نا جاٹ بھی ہیں, باقی قبائل بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, وہ سب موجود ہیں. جماعت آپ کو ٹکٹ تحریک انصاف کا کیوں دے اور پھر حلقے کی عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ میں جماعت ٹکٹ اس لیے کہ میں جماعت کا میں کارکن ہوں, اور ہر کارکن جو ہے وہ ٹکٹ مانگ سکتا ہے. تو جماعت جو ٹکٹ دے گی تو میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا, نہیں دے گی تو میں جماعت کے ساتھ ہوں. جس کو ٹکٹ دے گی میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں سمجھے آپ مجھ سے ووٹ مانگتے ہیں, میں چڑوئی کا رہنے والا ہوں, ایک عام ووٹر ہوں, میں آپ کو ووٹ کیوں دوں؟ آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ میں اپنے جس طرح میرے والد نے اس حلقے کی خدمت کی, جس میں والد نے حلقے میں تعمیری ترقی کی, اس میں بھی ساتھ تھا کام کاج کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں حلقے میں اگر مجھے جماعت نے ٹکٹ دیا, میرے لوگوں نے ساتھ دیا, اگر مجھے اللہ نے موقع دیا, تو میں وہی بیس جو میرے والد محترم صاحب کا ساتھ کام کرنے کا طریقہ, اس میں جو حلقے کی تعمیری ترقی کا طریقہ, اپنے لوگوں کی خدمت کا طریقہ, وہی میں اپناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے والد کے اس دور کو پھر دوبارہ ایک دفعہ اس حلقے میں لاؤں, اور اتحاد و اتفاق سے جو ہے نا معاملات حل کروں. اپنے والد کی جو سیاست تھی, ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اس سسٹم کو, اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ, یہ میری خواہش یہی ہے. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا جی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حاجی اکرم صاحب کے دور میں کام ہوتے تھے اب نہیں ہو رہے. میں نے کہا جی کہ حاجی اکرم صاحب جو ہے وہ کام میں دلچسپی لیتے تھے کہ حلقے کے کام ہوں تو کام ہوتے تھے, باقی لوگ نہیں دلچسپی لیتے, نہیں کام ہو رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا اگر مجھے اس لیگسی کو آگے بڑھانا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. آپ پاکستان تحریک انصاف کے میرپور ڈویژن کے صدر ہیں جی. تنظیم سازی کرتے ہیں جماعت کی؟ جی بالکل تنظیم سازی, تنظیم سازی میں حلقے کی بھی یونین کونسل میں ہی دونوں, لیکن یونین کونسل کی جاری ہے, حلقے کی تنظیم مکمل ہو گئی ہے. آپ کی پارٹی جمہوری ہے؟ جمہوری پارٹی ہے ہماری, میرٹ کے اوپر تنظیم سازی ہے ہماری. میں اس تنظیم سازی پہ بھی آؤں گا, لیکن یہ بتا دیجیے کہ جب آپ کے والد نے 10 سال حکومت کا دور دیکھا, قائم کم وزیر اعظم رہے, سینئر وزیر رہے, مجھے چند نام اپنی یادداشت کو سامنے رکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ راجپوت قبیلے سے ہٹ کے کہیں جاٹ قبیلے کے لوگوں کو نوکریاں دی ہوں؟ میں آپ کو جاٹ قبیلے کو جو ہے نا, یہ تو چونکہ اس کے نوکریاں جو ہے نا وہی ٹیچر تھے, ڈسپنسری تھے, اس میں جو ہے نا میں ایک جو ہے نا ہر جگہ سے بے شمار لوگ ہیں, ہر جگہ سے جاٹ قبیلے کے, کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے پورے حلقے میں جو یہ بتا سکے جی کہ ہمارا بندہ پرچی نہیں ہوا, جو پڑھا لکھا تھا. جو پڑھا لکھا تھا, اگر پڑھا لکھا تھا تو, اگر پڑھا لکھا تو میٹرک تھا تو وہ حاجی صاحب نے ہر جگہ سے, ہر محلے سے وہ ریکارڈ موجود ہے, میں نام بھی بتا سکتا ہوں لوگوں کے, ہر قبیلے سے جس نے ووٹ دیے اس نے وہ بھی, اور جس نے نہیں دیے وہ بھی. کیا نوکری دینے کے پیسے لیتے تھے؟ جی سوال نہیں پاتا. میں خود نوکری دینے کی ہے کہ خود درخواست لکھتا تھا, خود آرڈر کراتا تھا, اور اللہ کے فضل کرم سے لوگوں کے گھر بھیجتا تھا. تو لوگوں کے تبادلے بھی سیاسی بنیادوں پہ کرتے؟ کوئی ایک تبادلہ بھی نہیں. اب میں میرے کجرانی گاؤں میں ایک بزرگ قبیلے کا بندہ, ہم نے گھر ہائی اسکول میں کلر پرتھی کروایا, اور اس نے ہمیشہ سے ہماری محبت کی, لیکن وہاں کا لگ رہا, وہ پروموشن ہوئی تو باہر گیا. تو حاجی صاحب ذاتی حیثیت میں بھی کوشش کرتے تھے کہ کبھی کسی سے زیادتی نہ ہو؟ کبھی کسی کوئی انتقامی تبادلہ کوئی, بلکہ ہمارے حاجی صاحب کے ایک بہت 6 ساتھی تھے. ایک جگہ پورا گجر قبیلہ ہے, ایک جگہ جٹ قبیلہ ہے, وہ باڈو اسکول کی بات تھی
تو حاجی صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں جگہ پر جو ہے نا وہ آپ کو ووٹ نہیں ملتے تو آپ جو اسکول ماڈل اسکول دے رہے ہیں یہاں. حاجی صاحب نے کہا جی کہ یہ ووٹ نہ ملیں بچوں کا قصور نہیں ہے, اگر میں نہیں دوں گا یا کوئی بھی نہیں دے گا. انہوں نے ووٹ بھی نہیں ملتے تھے اور دونوں جگہ ماڈل اسکول دیے انہوں نے. ٹھیک, اس وقت تحریک انصاف کے اندر سے جتنے امیدوار ہیں اس میں آپ ہیں, جنہوں نے 5-6 الیکشن لڑے. شوکت فرید صاحب ہیں 4 الیکشن لڑنے والے, غفارت شاہد صاحب ہیں, اظہر چودھری ہیں, جی دیگر نام بھی ہیں. نام کون کون الیکشن لڑے گا اور کس کس کو جماعت ٹکٹ دے گی؟ بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اللہ کے فضل کرم سے اتحاد ہے, اتفاق ہے. جو بھی بندہ الیکشن کی درخواست دے گا, جس کو ٹکٹ ملے گا, ہم ایک ہیں. آپ اس کی سپورٹ کریں؟ انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں. مجھے ٹکٹ ملا انشاءاللہ وہ میری سپورٹ کریں گے, مجھے نہ ملے تو میرے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی سپورٹ کروں گا جس طرح میں آپ نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے حلقہ پنچڑوئی میں؟ پی ٹی آئی اللہ کے حسن سے سچی بات جو ہے, پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا وہ مضبوط ہے اور بہتر پوزیشن میں جا رہی ہے. چونکہ پی ٹی آئی میں تھوڑا بڑا وقفہ ہو گیا تھا اس کو معاملات میں. ہمارے الیکشن جو ضمنی ہارنے کے بعد پھر حکومت بھی جو ہے نا ہماری ختم ہو گئی, اس لحاظ سے کام کاج نہیں ہو سکے لوگوں کے. لیکن پی ٹی آئی چونکہ نظریہ عمران کے ساتھ بھی لوگ ہیں اور ہم بھی لوگ جو ہے اس وقت محنت کر رہے ہیں حلقے میں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم بہتر انداز میں پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ مقابلے میں لائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے. جس جماعت کا لیڈر جیل میں ہے عمران خان صاحب, اس کے باوجود آپ الیکشن لڑیں گے اور جیتنے کے چانسز ہیں؟ عمران خان جیل میں تھا اور عمران خان کی جماعت کا نشان ختم ہوا. سینئر لوگوں کو جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, عام لوگوں نے حصہ لیا اور 500 قسم کے نشانات ملے لوگوں کو, جوتا ملا, کوئی بین ملا, کوئی کچھ ملا, کہ لوگوں نے عمران کے نام پہ ووٹ دی اور کامیابی حاصل کی. اور عمران موجود ہے کو 47 میں بدل دیا, وہ بدل دیا, لیکن لوگوں نے عمران کو کامیاب رہ کیا. اسی طرح انشاءاللہ یہاں بھی ہوگا. آپ کے مطابق سیاسی بصیرت رکھتے ہوئے حلقہ پنچڑوئی کے اندر وہ کون سے 2-3 کام ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو؟ اس وقت بے شمار کام ہے. ایک تو جو ہے نا وہ یہ جتنے ہمارے جو ہے نا کھنڈرات بنی سڑکیں ہیں, جو ہمارے اسپتالوں کی حالت ہے وہ ہر جگہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا یونین کونسل میں وہ حاجی صاحب نے اس کو ڈسپنسری دی, وہ اسی حالت میں ابھی گلپور میں دی, وہ اسی طرح ڈسپنسری موجود, کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تو زیادہ کام جو ہے نا وہ کام کرنے والے ہیں کہ اسپتالوں کی حالت بہتر کریں, سکولوں کی حالت بہتر کریں, تاکہ جو ہے نا لوگوں کو بہتر سہولیات میسر کریں جو عام آدمی کو. یہ زیادہ اسپتالوں پہ اب تو جو دینی چاہیے کہ اسپتال کا علاج بہتر ہوں ہر جگہ پر اور سکول بہتر ہوں ہر جگہ پر. حلقہ پنچڑوئی کے اندر جماعت کی تنظیم سازی کی آپ نے؟ جی بالکل, جماعت کی حلقے کی تنظیم بن گئی ہے, اب یونین کونسل کی بن رہی ہے, وہ بنا رہے لوگ. تو حلقے کی جو تنظیم سازی کی, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس میں کس کس قبیلے سے لوگ شامل ہیں اور میرٹ کیا تھا تنظیم سازی کا؟ اس میں میرٹ تھا, پہلے میرٹ یہی تھا کہ جو نئی تحریر صاحب کے بنیادی کارکن کون ہیں, محنت کرنے والے کون ہیں, اور جماعت کے لیے صحیح مخلص لوگ کون ہیں, نظریہ ایمان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے لوگ کون ہیں, وہ سب کو دیکھ کر ہم نے جو تنظیم سازی کی اللہ کی مہربانی سے. اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے ہمارے حلقے میں جو تنظیم میں شامل نہ ہو. 3 عہدیدار کے نام بتائیں. جی, صدر کون ہے, سیکرٹری جنرل کون ہے اور سیکرٹری انفارمیشن کون ہے؟ صدر جو ہے وہ ہمارے رین انصاری صاحب ہیں, انصاری قبیلے سے, اور پورا قبیلہ بھی چاہیے گیا ہے. جنرل سیکرٹری جو رائے شواق صاحب ہیں جو بیسک کارکن ہیں, وہ انہوں نے سب سے پہلے پرانے کارکن ہیں وہ. ٹھیک. سینئر نائب صدر جو ہے ہمارے 4 ہیں, ایک گجر قبیلے کے ہیں, ایک بھٹی قبیلے کے ہیں, بلکہ 2 گجر قبیلے کے, ایک راجپوت ہے سینئر نائب صدر. جو آرگنائزر ہے وہ جاٹ قبیلے کا ہے. والد صاحب نے بھی سیاست کی, آپ بھی عمر کے اس حصے میں سیاست کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی اور عمران خان سے بھی تھوڑے سے چھوٹے ہیں. آخر کیا ارادہ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں جی کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ جو بنیادی سہولتیں نا جو میرے والد دی تھے, اب درمیان میں 30-35 سال سے ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کچھ علاقے میں نہیں ملا. یہاں کرپشن بہت ہو گئی ہے, سڑکیں جو ہے نا وہ کاغذات میں فائلوں میں موجود ہے لیکن موقع پہ نہیں ہے. پہلے کمیشن لے لیا جاتا ہے جب ٹھیکہ ہوتا ہے, پہلے جب دیکھ لیں یہ جو سڑک بن رہی ہے جرئی سے چوکسامہ تک,
اس میں جو ہے نا وہ ریت استعمال ہو رہا ہے، سمبل کی بجائے خالی ریت استعمال ہو رہا ہے، وہ روز جھگڑا ہوتا ہے وہاں. ٹھیک. یہ کرپشن ختم ہو. یہ جو ہمارے جو حلقے میں جو ہے نا جو بنیادی سہولتیں ہیں، میں اپنے جماعت کے یہ جماعت ہماری جب سب نوجوان لوگ جو ہے نا وہ عمران کو چاہنے والے لوگ جماعت میں حلقے میں پی ٹی آئی میں، اور یہ نوجوان جو ہے نا آگے بڑھ کر بہتر کام کر سکتے ہیں. ان لوگوں کا ہم نے بہتر ماحول دینا ہے اور ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ اپنے جماعت کے لیے کام کریں، جماعت کو کامیاب کریں، تاکہ یہ جو ہمارے جو ہے نا وہ مسائل جو ہے نا وہاں اب جب دیکھ لیں کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ ڈائلیسس سینٹر بن رہے ہیں، لوگ اپنے جیب سے پیسے دے کر جو ہے انتظام کر رہے ہیں. یہ سب یہ ہے کہ صاف پانی نہیں مل رہا. جو یہ ہمارا جو ہے نا منظور ہوا تھا رائکواڑ صاحب پانی اسکیم تھی، وہ وہیں پڑی ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، پیسہ لوگ کھا گئے. اسکول جو ہے نا ہمارے بہتر طریقے سے نہیں ہے، وہاں جو ہمیں بہتر تعلیم حاصل ہو سکے. صحت کے معاملات سے ایسے ہیں کہ جعلی ادویات دی جا رہی ہیں. خود جو ہے نا وہ منسٹر نے اس میں نے کہا گیا جی کہ ہمارے ادویات یہ جن جعلی ادویات دی جا رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو حلقے میں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ نوجوان جو مل کر، میں نوجوان کو لیے میرا پیغام ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مل کر جو ہے نا حلقے میں جماعت کو مضبوط کریں، نظریہ عمران کو مضبوط کریں، اور تاکہ کل ہم جو ہے نا اپنے حلقے میں جو ہے نا خاص کر حلقے چڑئی میں ہم جو ہے نا وہ جو یہ لوگوں کو جو ہے نا مشکلات ہیں ان کو دور کر سکیں، صحت کی سہولتیں بہتر دے سکیں، بہتر پانی کے پینے دے سکیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ آج اکرم صاحب کا دور یہ پی ٹی آئی والے ہم مل کر جو ہے نا وہ دور لائیں اور لوگوں کے وہ جو ہے ان شاء اللہ جن کی بہتر کریں. آفتاب صاحب، آپ کا بیانیہ، آپ کا نظریہ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نظریہ تو ایک ہے. ہماری پارٹی کا جوائنٹ عوامی کمیشن کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم جو ہے کمیٹی کے ساتھ ہیں، ہم اس ایکشن کمیٹی کے سپورٹر ہیں. آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی، ہماری جماعت سپورٹ کر رہی ہے. جب آپ حکومت میں آئیں گے تو تب ہی سپورٹ کریں گے؟ جب وہ کام بتا رہے ہیں نا جوائنٹ ایکشن کمیٹی علاقے کے معاملات، ہمارے علاقے کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو وہ تو ہم کریں گے، پہلے کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں ہم لوگ، ہم جاتے ہیں جو لوگ. اب جائیں گے وہاں پر جماعت کا حکم والے پریزیڈنٹ کا حکم آرڈر رہیے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سارے جائز ہیں؟ جو بھی اس وقت کام کر کوئی غلط ہو سکتا ہے، باقی تو دیکھیں نا آپ جو سہولتیں ملی ہیں، بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے، باقی آٹا ہوا ہے، باقی جو معاملے یہ عام آدمی کو فائدہ پہنچا اس کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا. ایک اور بات پوچھ لوں؟ جی. یہ پی ٹی آئی میں آنے سے کوئی زیادہ عزت نہیں ملی؟ میں سچی بات ہے کہ ہماری پہلے بھی عزت تھی جس جماعت میں تھے، سیاسی بات نہیں، لیکن پی ٹی آئی میں واقع بہت عزت ملی ہے. مجھے ہمارے گھر کو بہت عزت ملی ہے. مجھے لاجک کیا ہے اس کے لاجک جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد کی جو ہے نا سچی بات ہے کوئی اچھی سیاست کی وجہ سے، اس کار کی سیاست کی وجہ سے، بلکہ مجھے جو ہے نا وہ میں اپنا ظفر انور صاحب ہے ہمارے نائب صدر، جب مجھے انہوں نے بنایا، نیازی صاحب نے جب ڈوین کا صدر، عمر صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اچھی رائے دی میرے بارے میں. میں نے ان کا کوئی فون کیا، بلکہ نیازی صاحب کو نے فون کیا جی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ ہماری سچی بات ہے کہ سیاست جو ہے نا سیاست ہماری ختم ہو گئی تھی. پی ٹی آئی نے، نیازی صاحب نے اور ہماری پوری جماعت کی جو ہمارے عہدیدار ہیں مرکزی، ان کی مہربانی سے دوبارہ مجھے جب یہ عہدہ ملا تو ہماری سیاست جو ہے وہ بحال ہو گئی. لیکن آپ عمران خان کو بھی تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا، اگر کوئی کہے کہ آپ کا لیڈر کرپٹ ہے یا نہیں ہے. ہمارا لیڈر اگر کرپٹ ہوتا ہم اس کے ساتھ بات ہی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ چلنا ہی نہ. لیکن ہمارا لیڈر میں کوئی بندہ مخالف بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ عمران خان کرپٹ ہے. عمران خان بہت دیندار آدمی ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگ ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے. ٹکٹ کے لیے درخواست دیں گے؟ ٹکٹ کے لیے درخواست دوں گا. کب دیں گے؟ جب درخواست مانگے گا جو آتے لے. پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اس بار تو ووٹ خریدنے پڑتے ہیں کسی بیس خریدنے پیسے جو ہے نا، ہم نے پہلے بھی جو الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی ہمارے علاقے میں پیسوں سے نہیں ہوئی، خدمت سے ہوئی ہیں. جب تو 6 جس ہم نے کوئی پیسے نہیں کھاتے ہم کامیاب ہوتے رہے ہیں. جاٹ قبیلے والے ووٹ دیں گے آپ کو؟ جاٹ قبیلے والے اب پی ٹی آئی جو ہے نا، اب پی ٹی آئی میں سب قبیلے ہیں. اب وہاں جو ہے نا قبائل کی بات بھی ہے آپ نے جانا، لیکن جماعت کی بات بھی ہے. جماعت اب ہماری پارٹی میں جتنے ادر قبائل ہیں، جو قبائل ہیں اس میں میکسیمم لوگ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں 80% لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں، اس پی ٹی آئی میں وہ کسی امیدوار کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں.
اور جاٹ قبیلے کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, گجر قبیلے کے لوگ ساتھ ہیں, راجپوت ساتھ ہیں, یہ سب جو ہے نا برادریاں, اب ایک برادری کی بات نہیں ہے. ٹکٹ دے کے اگر آپ کی پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کی طرح قائدین نے ڈیل کر لی دوسرے, میرے خیال میں قائدین والی کوئی ڈیل نہیں چلے گی, یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. پوری امید ہے. اگر ڈیل کریں گے تو پھر ان کا اشر وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. سیاست میں کیا خواہش ہے, کیا مل جائے, کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں ویسے میرا سچی بات جو ہے, جہاں تک میں ہے نا جو پہنچو میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک بار الیکشن لڑ کے جیت کے کامیاب ہو کے وزیر بن کے پھر ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کوئی یہ بھی جماعتی معاملات ہے, درخواست دوں گا, ٹکٹ کا مل گیا الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ, اور ٹھیک ٹھاک لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ خواہش نہ ہو تو بس مر جاؤں گا, یہ بھی خواہش اتنی بھی نہیں ہے کہ میں نام ٹکٹ ملا تو تب کوئی بات نہیں. جس کو ملے گا نا تو میں تو اسی ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, کوئی اتنی بات نہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر لوگوں نے بہتر فیصلہ کیا تو وہ ایک دفعہ پھر راجہ اکرم صاحب والا ماحول واپس لائیں اور لوگوں کی بہتر خدمت کر کے پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے نا. سیاستدان ہیں, وکالت بھی کر رکھی ہے, اچھے کاروباری بھی ہیں, ڈریم لینڈ ہوٹل بھی ہے. یہ نام کیسے رکھا تھا ڈریم لینڈ کا؟ ڈریم لینڈ یہ ڈریم لینڈ ایک پنڈی ہوٹل تھا, اس کو نام دے کے رکھا تھا. کھانے کا شوق ہے آپ کو؟ کھانا کھانے کا بہت شوق تھا پہلے اسٹوڈنٹ لائف ہے, باقی بھی. اب چونکہ عمر کا حساب جو اس طرح تو نہیں رہتا, اس وجہ سے آپ نے ہوٹل کھول لیا. ہوٹل یہی مین وجہ, ہوٹل کی کامیابی کی مین وجہ یہی ہے. آپ کو کھانا پسند ہے؟ کھانا پسند ہے. ایک حاکم وقت کو, اس وقت کے وزیر اعظم کو دعوت دی اور اس دعوت میں کھانے پکانے کے لیے لاہور سے شیف منگوائے, یہ کیا واقعہ تھا؟ میں نے سیاسی معاملات میں کبھی یہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, نہ پیسے نہ بازی کی ہے. میں نے استاد عتیق صاحب کو دی دعوت کی جیلانی میں, ہسٹری کی بڑی دعوت تھی. ساز سکندر یا صاحب کو کوٹڑی شہر میں دعوت تھی, ہسٹری کی بڑی دعوت تھی. یہ لاہور سے شیف کس کی دعوت میں منگوائے؟ یہ سکندر یا صاحب کی دعوت میں. یہ 2003 میں میرے خیال میں جو دعوت میں نے کو دی تھی اس کو لاہور سے شیف منگوائی تھی. کیا خواہش تھی سکندر یاد صاحب کے منہ سے, کون سا لفظ اور جملہ سننا چاہتے؟ میں سکندر یا میں چونکہ اس وقت یہ 2001 کی بات ہے نا, اس وقت بھی حکومت تھی, اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا سچی بات ہے کہ ہم سیشن میں آؤٹ ہو گئے تھے. میں پھر دوبارہ جو ہے نا کوشش کی کہ مسز عزیز اکرم صاحب کی عزت و وقار کو پہلی جگہ پہ جائیں. میں اس پروگرام میں یہی میری ایک خواہش تھی کہ سکندر صاحب وزیر اعظم ہیں, ہماری جو پوزیشن سے خراب تھی اس کو بہتر طریقے سے آگے لاؤں اور عزیز اکرم صاحب کے اوپر یہاں تعریف کریں اور لوگ جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا ایک دفعہ اکرم صاحب کے نام ساتھ چلیں. تو اس میں کامیاب ہوا. 2 باتیں پوچھ, کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں نے LLB کی تھی. کہاں سے کی تھی؟ پنجاب یونیورسٹی سے. اور سچ بتائیں کہ سیاست بے رحم کھیل ہے نا؟ بے رحم کھیل ہے سیاست میں, بے رحم کھیل ہے. بالکل اس کے باوجود کریں گے یہ, لیکن سیاست جو ہے نا بے رحم ہے نا, جو خدمت بے رحم نہیں ہے, یہ عوامی خدمت جو ہے نا وہ بے رحم نہیں ہے نا. وہ چونکہ میرا جو ہے اب جو ہے نا وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں, لوگوں سے ملے بغیر, لوگوں سے ملے بغیر, لوگوں دکھ تکلیف خوشی میں شامل ہونے کے بعد میں کتنا عرصہ ہوا ہے مجھے, میں الیکشن میں آؤٹ ہونا. ہم جو اس لحاظ سے 2001 سے آؤٹ ہیں نا, لیکن اللہ کے فضل کرم سے میں نے اپنے علاقے میں اب پورے ضلع میں کئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں کسی کی خوشی یا غمی میں شامل نہیں ہوا. اب میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں, یہ آپ کو یہ میرا. بہت شکریہ, تھینک یو بہت. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.